जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम और वापस आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो की। और पिछला जो सिलसिला है उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। और हमने पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ बताई है अपनी जो तजुर्बात थे जब मैं इस्लामाबाद में था एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। और वहाँ पर मुख्तलिफ जो मनसूबा जात थे, प्रोग्राम्स थे, उनमें मैं इन्वॉल्व रहा। मगर मैं ये कहता चलूँ कि साथ में वहाँ मैंने ये भी ज़िक्र किया कि मुझे कितनी ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता मायूसी भी होना शुरू हो गई कि जिस तरीके से बहुत सी बैरूनी इमदाद डिज़ाइन की जाती है, वो उसको आगे कर्ज़ों की सूरत में दिया जाता है। और चूँकि पाकिस्तान में मैं ये सब कुछ देख रहा था, फ़र्स्ट हैंड ये तजुर्बा मुझे हुआ कि ये मामला जो है इसमें काफ़ी गड़बड़ दिखती है। गड़बड़ इस लिहाज से ये नहीं कि जो आम तौर पे लोग समझते कि जी वो एड आती है तो पैसे खा जाते हैं अशराफिया, शायद ऐसा भी होता हो। वो खैर ज़्यादा एक पॉपुलर या पॉपुलिस्ट नैरेटिव है। असल बात यह है कि जिन मकासद के लिए कर्ज़े लिए जाते हैं बैरूनी एजेंसियों से, वर्ल्ड बैंक से या एशियन डेवलपमेंट बैंक से या बल्कि IMF से भी, IMF से तो बजट सपोर्ट के लिए वो आते हैं, वो उन ही मामलात में लगते नहीं, अपना असर नहीं दिखाते। और जैसे मैंने आपको बताया कि कंडीशंस की बुनियाद के ऊपर शराइत की लगा कर जब कर्ज़े दिए जाएं तो उनकी भी अफादियत उस तरह से नहीं रहती। तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स मैं देता हूं। एक तो एक यही इसी ज़माने में 2002, 3, 4 के दौरान एक ज़राअत के शोबे के लिए एक बहुत बड़ी जो रकम है वो उसका लोन वो दिया गया। तकरीबन 200-300 मिलियन डॉलर्स थे, जिसका कि मकसद ये था कि पाकिस्तान में जो ज़राअत का शोबा है उसको बेहतर बनाया जाए, मरकज़ी लेवल के ऊपर भी और सूबों के लेवल पे, क्योंकि ज़राअत सूबाई महकमा होता है। तो उसमें सूबों से कमिटमेंट ली गई थी कि वो किस तरह से इम्प्रूवमेंट्स लेकर आएंगे फार्मर्स को सहूलत देने के लिए, उनकी जो फसल है उसकी बेहतर कीमत उनको मिलने के लिए, और जो इस्लाहात उस शोबे में होनी थी। यकीन जाने इसके ऊपर भी मैंने बाद में एक पेपर भी लिखा था। मैं आपको ज़्यादा जो है बोरिंग तफसीलात में नहीं जाऊंगा, लेकिन उसका निचोड़ ये था कि बहुत से ऐसे जो शराइत उसमें थी या जो कमिटमेंट्स की थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, वो पूरी नहीं की, लेकिन लोन फिर भी मिलता गया। बस वो जो एक कागजी कार्रवाई के तौर पर वो दिखाते गए कि जी हमने ये भी कर लिया, वो भी कर लिया। अब देखिए ज़राअत कितना अहम शोबा है, रीढ़ की हड्डी कहते हैं उसको हरफ़े आम में, अभी भी रीढ़ की हड्डी है। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क भी है और एक बहुत बड़ी आबादी भी है, और अजनास इतनी बड़ी आबादी को फीड करने के लिए चाहिए होती हैं। वो और बातें कि पिछले कई सालों से, बल्कि दहाइयों से हम देख रहे हैं कि हम आटा भी एक्सपोर्ट करते हैं, कभी उसकी किल्लत हो जाती है। फिर चावल यहाँ पे इतने उगते हैं तो वो उनकी भी किल्लत हो जाती है। फिर शुगर इंडस्ट्री की तरफ सब कुछ डाइवर्ट किया हुआ है, तो वो शुगर जो होती है वो भी, उसमें भी गड़बड़। ये जो बड़े बड़े लोग हैं इनकी शुगर मिले हैं, हर सियासी पार्टी के अंदर जो बड़े लोग हैं उनकी अपनी अपनी शुगर मिल्स हैं, और वो कभी वो इंपोर्ट कर लेते हैं शुगर और वो यहाँ पर बेचते हैं, और जो अपनी वाली होती है उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, और एक्सपोर्ट करने पर उनको रिबेट भी मिल जाता है। तो डबल फ़ायदे लेकर वो पॉलिसी को अपने हक में शिफ्ट करवाते हैं। तो ये जो बहुत बड़ा एक लोन था, प्रोग्राम था, ये भी मैंने इसके ऊपर तहकीक की। और ये खैर बात की बात है, उस वक्त नहीं मैंने की थी, जब मैं एशियन डेवलपमेंट बैंक से लीव पे था, तो उस वक्त मैंने इन चीज़ों के ऊपर ज़रा तहकीक करना शुरू की। इसी तरह एक मैं आपको वर्ल्ड बैंक के 2 मंसूबे हैं उनका एग्जांपल देता हूँ। एक तो था जब मैं इस्लामाबाद में था, तो उस वक्त ये लोन डिज़ाइन हो रहा था। और ये लोन क्या था कि जी सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन करना है अमेरिका की आला यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। वहाँ पे जो उनकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पब्लिक पॉलिसी का जो शोबा है उसमें शॉर्ट कोर्सेज करने जहाँ पे उनको डिप्लोमा मिल जाए, और लॉन्ग कोर्स करना है जहाँ पे उनको एक सीनियर किस्म का डिप्लोमा मिल जाए। अब ये लोन लेकर हुकूमत पाकिस्तान ने ये काम किया। देखिए ना, अगर कोई ग्रांट दे रहा होता, चलिए यूनिवर्सिटीज़ कह रही होती कि अच्छा आप लाइए लोगों को, यहाँ पर लोग आकर ज़रा सीखेंगे, हम भी सीखेंगे उनसे, तो वो और बात होती। लेकिन ये तो एक बाकायदा मैं समझता हूँ कि जुल्म था कि इतने ज़्यादा, कोई 100 मिलियन के करीब, इसका मुझे अब एग्जैक्ट नंबर भूल गया है, मैं वो उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये सिविल सर्वेंट्स को भेजा गया,
ہارورڈ گئے, کچھ شارٹ کورس کرنے گئے, کچھ لانگ کورس کرنے گئے, اور جب وہ واپس آئے تو کیا ان کو کسی ایسے محکمے میں ڈالا گیا جہاں پہ ان کی یہ فورن ٹریننگ کام آتی ہے؟ بالکل بھی نہیں. وہ واپس اپنی انہوں نے آ کے رپورٹ کیا حکومت کو, حکومت نے کسی کو کہاں لگا دیا, کسی کو زکوٰۃ نشر میں لگا دیا, کسی کو ایگریکلچر میں لگا دیا, کسی کو کھڈے لائن لگا دیا. تو وہ ساری کی ساری ایفرٹ جو ہوتی ہے وہ ضائع جاتی ہے. سول سرونٹس میں آ کر سول سرونٹس کی ٹریننگ کو ایک تو اکیڈمی میں ہوتی ہے, وہ تو انٹری لیول پہ ہوتی ہے, پھر بیچ میں ان کی پروموشنز کے لیے 2 بار اب ان کو کورسز کرنے پڑتے ہیں. اس کے علاوہ باہر کی بھی بہت اپرچونیٹیز ہوتی ہیں, لیکن وہ اکثر اوقات اس طرح ہوتی ہے کہ ان کا فائدہ حکومت پاکستان کو یا عوام کو نہیں ہوتا. یعنی کہ آپ کسی چیز میں اسپیشلائز کروا کر سول سرونٹ کو واپس اس محکمے میں پوسٹ کیجئے. اگر زراعت کے شعبے میں کیا ہے تو پھر ایگریکلچر کی منسٹری میں لے کے جائیے, ایجوکیشن میں کیا ہے تو ایجوکیشن میں لے کر جائیں, یا کامرس میں کیا ہے, ٹریڈ اینڈ کامرس میں کیا ہے, یا فائنانس میں کیا ہے. اب تو خیر بہت سارے اور شعبے آ گیا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس. میں نے آپ کو جو پچھلی ویڈیوز میں ان میں ایگزامپل دیا تھا کہ کس طرح منسٹری آف لاء میں جو قانون کی ڈرافٹنگ ہوتی ہے, قوانین کی لیجسلیٹو ڈرافٹنگ اسے بولتے ہیں, وہ اس کی بھی ایکسپرٹیز ہمیشہ کم رہتی ہے. تو باہر سے اب وہ قانون وہ لکھوائے جاتے ہیں, پرائیویٹ لائرز یا لا فرمز وہ آ کے مدد کرتی. ٹھیک ہے, اس میں بھی کوئی آر نہیں ہوتی, لیکن آپ کے پاس اپنی ایک کیپیسٹی, کور کیپیسٹی ہونی چاہیے. تو آپ یہاں تو 5-10 لوگوں کو ہر سال ان کو ٹریننگ دلوائیے اور اسی منسٹری میں ان کو رکھیں اور ان کو ریٹین کریں, تو پھر تو بات بھی بنتی ہے کہ کور کیپیسٹی وہ انکریز ہو. اسی طرح آپ دیکھیں کہ حکومت پاکستان اب کتنے معاہدے کرتی, کتنے کانٹریکٹس کرتی ہے. تو کانٹریکٹس جو ہوتے ہیں وہ بھی آج کی دنیا میں بڑے پیچیدہ ہوتے ہیں. ان کا ایک قانونی ایسپیکٹ ہوتا ہے, یعنی کہ لیگلی ایک حکومت کو ریاست کی جو رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں ان کو کس طرح سے انشور کرنا ہے, اور پھر اس کا ایک فائنینشیل ایسپیکٹ بھی ہوتا ہے کہ کیا اس کی پرائسنگ وہ درست ہے. یہ جس طرح آئی پی پیز لگے تھے پاور پلانٹس نجی شعبے میں, جن میں اب ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ بجلی پیدا کریں یا نہ کریں, حکومت پاکستان ان کو پیمنٹ کر رہی ہے متواتر. اور اس سے کیا ہو رہا ہے کہ اس سے ایک تو خسارہ جو ہے بجٹ کا وہ بڑھ رہا ہے, بجلی مہنگی ہو رہی ہے, اور بجلی پروڈیوس ہو کے آگے ڈسٹریبیوٹ بھی نہیں ہو رہی, لیکن ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے ان کو پے کیا جا رہا ہے, اور وہاں بھی بڑے بڑے لوگوں کی ان میں سٹیکس ہیں, اور اسی وجہ سے یہ کام چل رہا ہے, اور سب سرکار کے کاندھوں پہ مزے کر رہے ہیں. تو یہ ایکسپرٹیز ان معاملات کے لیے ٹریننگ ہو تو بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ جنیرک قسم کے فورن ٹورز یا فورن ٹرپس جو ہوتے ہیں وہ ان کا فائدہ کم ہی ہوتا ہے حکومتوں کو. تو ایک تو یہ سو کالڈ سول سروسز کی ٹریننگ یا کیپیسٹی بلڈنگ کا یہ پروجیکٹ تھا, اس کے اوپر تو باقاعدہ کتاب لکھنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کون کون لوگ اس میں گئے, انہوں نے آ کے واپس کیا کیا, کیا انہوں نے جو کچھ سیکھا تھا اس کو کہیں اپلائی بھی کیا کہ نہیں کیا. میری ناقص رائے میں بہت کم کیا ہوگا 10-15% لوگوں نے شاید کیا ہو, اکثریت نہیں کرتی. اور بہت سارے لوگ یہ شکایت بھی کرتے ہیں کہ جو پوسٹنگز کا اور ٹرانسفرز کا سلسلہ ہوتا ہے وہ بھی میریٹوکریٹک, اور وہ بھی اس کی کوئی وہ نہیں ہے, باقاعدہ پلاننگ کے ذریعے نہیں ہوتا, وہ بالکل ہی ایک آربیٹری طور پر ہوتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور ورلڈ بینک کا منصوبہ جو تھا وہ ابھی بھی چل رہا ہے, وہ ٹیکس جو ریفارم, ٹیکس ایڈمنسٹریشن جو ہے, ایف بی آر جو ہوتا ہے, پہلے سی بی آر ہوتا تھا, تو ایف بی آر کو بہتر بنانے کے لیے کہ کس طرح سے ٹیکس کا ریفارم کیا جائے, بہتر اس سے محصولات ہوں حکومت کے لیے. یہ اس وقت جب میں تھا تب اس کے اوپر بھی کام ہو رہا تھا, اس کی ڈیزائننگ ہو رہی تھی, اور وہ چلے جا رہا ہے. یعنی کہ آج تک پاکستان کا ٹیکس کا نظام پچھلے 15 سالوں میں 20 سالوں میں نہیں بہتر ہوا, جبکہ ورلڈ بینک نے اب تیسرا ایک پروجیکٹ وہ منظور کر دیا ہے, اور وہ حکومت پاکستان لے بھی لیا ہے, کیونکہ ان کو ڈالرز مل جائیں گے, ڈالرز کسی اور مقصد کے لیے کام آ جائیں گے, باقی اللہ خیر صلی اللہ. تو وہیں کا وہیں سوئی جو ہے وہ رکی ہوئی ہے, اور یہ بہت بڑے بڑے لونز, یہ ویسٹفل لونز میں نے سمجھتا ہوں, اور یہ ایک ظلم ہے پاکستان اور پاکستانیوں کے ساتھ. کیونکہ دیکھیے یہ جب ایک انڈیٹڈنس یا قرضے یہ لونز میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر آگے فیوچر جنریشنز اس کو ریپے کرتی ہیں نا. کوئی 30 سال میں ریپے ہونا ہوتا ہے, کوئی 15 سال میں ریپے ہونا ہوتا ہے, کوئی پھر ان کو آگے بعد میں ری شیڈیول بھی کر دیا جاتا ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اس طرح کے قرضے اٹھا رہے ہیں حکومت, جو کہ اول تو ان کو خود خرچنا چاہیے اپنے سول سروس کے اوپر, اپنے محصولات کے سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے, یا زرعی شعبے کو بہتر کرنے کے لیے, یا انڈسٹری کو بہتر کرنے کے لیے. اور
اس کے بعد اگر وہ نہیں خرچ سکتے تو لون لینے سے گریز کرنا چاہیے. لون آپ لیں, بالکل آپ نے ڈیم بنانا ہے, برج بنانی ہے, آپ نے ریل کو کشادہ کرنا ہے, انفراسٹرکچر جس سے کہ آگے اکنامک ڈیولپمنٹ ہو اور اکنامک گروتھ ہو, اس کا ریٹ آف ریٹرن ایک واضح کانکریٹ طریقے سے آئے, تو پھر تو بہت اچھی بات ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا, اور یہی وجہ ہے کہ یہ انڈیٹڈنس میں اضافہ ہو جاتا ہے. دیکھیے پاکستان میں یہ قانون بھی پاس ہوا تھا, یہ بھی اسی زمانے کی بات ہے جب میں کام کر رہا تھا اسلام آباد میں, کہ اب آپ نے پاکستان کی جو ٹوٹل آمدن ہے یا جی ڈی پی ہے, اس کا 65 یا 60 یا 65% سے زائد قرضے نہیں لینے. حقیقت یہ ہے کہ قرضے ہمارے جو ہیں فورن اور ڈومیسٹک ملا کر اس سے زیادہ ہو چکے ہیں. بار بار اس کو فلاؤٹ کرتی ہے گورنمنٹ, اپنا ہی بنایا ہوا قانون, اور اس کے لیے ایک ڈیٹ مینجمنٹ کی کوئی یونٹ بھی بنایا گیا تھا, شاید ابھی بھی ہے فائنانس ڈویژن میں, لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا کام کرتے ہیں اور ان کی کتنی سے ہے, کتنی ان کی پاور ہے, کتنا ان کا انفلوئنس ہے. کیونکہ اگر ان کا انفلوئنس ہوتا تو وہ کچھ اپنی روک سکتے ہیں حکومت پاکستان کو کہ آپ مزید قرضے نہ اٹھائیں. ایک قرضے تو فورن لونز کی میں بات کر رہا ہوں, ڈومیسٹک لونز بھی اٹھاتے ہیں کمرشل بینک سے. یہی جو سارے کمرشل بینکس ہیں, انہی سے لون لیتی ہے گورنمنٹ اپنا خرچہ چلانے کے لیے, اور ان کو ہائی انٹرسٹ ریٹ کے اوپر واپس پیسے دیتے ہیں, جس سے ان کے پروفٹس بنتے ہیں. ابھی ہماری بینکنگ سیکٹر بڑی ترقی کر رہا ہے اور اربوں روپے کے پروفٹس اس کے بن رہے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ پاکستانی ٹیکس پیئرز کے پیسے ہی واپس ان کو جا رہے ہیں, جو وہ اپنا پروفٹ شو کرتے ہیں اور اپنے مزے کرتے ہیں. تو یہ عجیب ایک گورکھ دھندا وہ بن چکا ہے, اور یقیناً یہ ہر بار کوشش کی جاتی ہے کہ جی ایک نئے فائنانس منسٹر آئیں گے اور وہ اس سارے معاملے کو ٹھیک کریں گے. یہ کسی ایک شخص کے بس کا روگ نہیں ہوتا. یہ کوئی ایک ایسا مسیحا نہیں آ سکتا کہ جو آ کر وہاں پہ فائنانس منسٹر لگ جائے گا اور وہ جادو کی چھڑی گھمائے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ایسا نہیں, یہ سسٹم کی بات ہے. یہ سسٹم کس طرح سے پورے کا پورا آرگنائزڈ ہے. اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ فائنانس منسٹر اے ہو یا بی ہو یا سی ہو, نیچے جو بیوروکریسی ہے اسی نے فائنانس کی ڈویژن کو اسلام آباد میں چلانا ہے, اور اسی بیوروکریسی نے صوبوں کے فائنانس ڈپارٹمنٹس کو رن کرنا ہے. الٹیمیٹلی پرماننٹ بیوروکریٹ وہی انچارج ہوتے ہیں اور وہی ساری اپنی جیسے کہنے انفلوئنس رکھتے ہیں ڈے ٹو ڈے رننگ پہ, بجٹ میکنگ پر. اور بجٹ میکنگ کا جو پروسیس ہے وہ بھی بہت فرسودہ ہے, اس کے اوپر بھی بہت کچھ لکھا گیا ہے, بہت کچھ کہا گیا. میں اس گفتگو کو ٹیکنیکل نہیں بنانا چاہتا, لیکن میں یہ ضرور آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو آبزرو کیا کہ وہ یہی ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ پچھلے سال کا بجٹ لیا اور اس کی ساری, اب تو خیر کمپیوٹر آ گئے ہیں, تو اب تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی آ گئی ہے, آپ ان کے ساتھ بھی ان کو کہہ سکتے ہیں جی اس سال کا بجٹ جو ہے اس میں اتنی % ہر کیٹیگری میں انکریز کر دو, کچھ جو آپ نے باقیوں کو اکوموڈیٹ کرنا ہے اس کو آپ اس میں ایڈجسٹ کر دیں, اور کام تمام ہو گیا. پھر ایک اور جو ایریا تھا جہاں پہ میں نے تحقیق اس وقت کی اور میں کام بھی اسٹارٹ کیا تھا, اور وہ یہ تھا کہ ہمارے جو بجٹ ہوتے ہیں ڈیولپمنٹ کے, ترقیاتی بجٹ جن کو رکھا جاتا ہے, جو میں نے آپ کو پچھلے ویڈیوز میں بتایا کہ کس طرح سے ایم این ایز, ایم پی اے, سینیٹرز کو اب وہ فنڈز بھی دیے جاتے ہیں. ایک تو وہ طریقہ ہوتا ہے, پھر ایک اپنے حکومت کے اپنے ڈپارٹمنٹس کے, منسٹریز کے اپنے پروجیکٹس ہوتے ہیں. اچھا, ان کی جو یوزج ہے, یوٹیلائزیشن ہے, وہ بھی ہر سال 100% نہیں ہوتی. یعنی کہ وہ بھی کیپیسٹی کا بھی ایک ایشو ہے کہ مرکزی لیول کے اوپر بھی اور صوبوں کے لیول کے اوپر بھی بجٹس جو ہیں وہ مکمل طور پہ خرچ نہیں ہوتے. 18 امینڈمنٹ کے بعد 2010 میں بہت زیادہ صوبوں کے بجٹ بڑھے ہیں, لیکن اگر آپ یوٹیلائزیشن لیولز دیکھیں تو وہ 100% نہیں ہے, بلکہ وہ 100% سے کم ہی رہتے ہیں. پہلے تو اس وقت تو ایک بڑا عجیب و غریب معاملہ تھا, 50%, 60%, 40% ہوتے تھے. تو پھر ہم کہتے تھے کہ وہی والی بات ہوتی تھی کہ بھئی اگر منسٹریز اور ڈپارٹمنٹس خرچہ ہی نہیں کر پا رہے یا اس کو افیکٹولی اسپینڈ نہیں, اور اس میں حکومت کی وہی پروسیجرز, پروکیورمنٹ پالیسی, ریڈ ٹیپزم, فائل بازی, بابو گیری, وہ سارا کام سلو کرتا ہے ہر چیز کو. صرف وہاں پہ تیز ہوتا ہے کام جہاں پہ پہیے لگے ہوں, سیاسی پہیے یا رشوت کے پہیے. تو باقی ہر جگہ پہ جوں کا توں بزنس ایز یوزول ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک ایریا ہے جہاں پہ بجٹ جو ہماری ایلوکیشنز ہیں اور اس کی جو سپینڈنگ ہے وہ اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اور پھر بجٹ بنتا کیسے, اس میں مشاورت کس کی ہوتی ہے؟ دیکھیے ٹیکنیکلی تو بجٹ پارلیمنٹ پاس کرتی ہے اور پارلیمان کی اوور سائٹ ہونی چاہیے, لیکن ہمارے یہاں پارلیمنٹرینس کہاں پڑھتے ہیں. تو اس وقت بھی ہم نے اس کے اوپر ایک کوشش کی کہ یہ ہمیں انکلوڈ کریں حکومت پاکستان کے ساتھ. آپ کا جو بجٹ میکنگ پروسیس ہے وہ اس کو ذرا امپروو کیا جائے, بہتر بنایا جائے. لیکن وہ بھی بس کاغذوں کی فائلوں
کی حد تک کی اور کچھ کاسمیٹک چینجز جو ہے وہی لائی گئی، بلکہ اب تو یہ عالم ہو گیا کہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ پارلیمنٹ نیشنل اسمبلی جسے کہنا چاہیے بالکل ہی پڑے بغیر اکثر پارلیمنٹیرینز اس کو پاس کر دیتے ہیں، اپروو کر دیتے ہیں۔ یہ باقاعدہ معاملہ کمیٹیوں میں جانا چاہیے، وہاں پہ بحث ہونی چاہیے، وہاں پہ اسکروٹنی ہونی چاہیے کہ پچھلے سال کیا ہوا، اس سے پچھلے سال کیا ہوا، آنے والے سال میں کیا ضروریات ہیں۔ بدقسمتی سے یہ والا سارا کام، اور اس میں ڈونرز یا آؤٹ سائڈ ایجنسیز کیا کر سکتی ہیں؟ وہ تو یہی ہے نا کہ ان کو اپنا کام بیچنا ہوتا ہے، اپنی لونز، اپنے پروجیکٹس بنانے ہوتے ہیں، کیونکہ ان آرگنائزیشنز کا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے شاید ہلکا پھلکا ذکر بھی کیا تھا کہ یہاں بھی جو ترقی کا یا کارکردگی کا معیار جو ہوتا ہے ورلڈ بینک میں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں، دیگر اس طرح کے اداروں میں، کہ کتنے قرضے افسران جو ہے یا عملہ جو ہے اس بینک کا، انہوں نے کتنے قرضے ایک سال میں پاس کروائے اور لینڈ کیا، کتنی لینڈنگ ہوئی ایک عام بینک کی طرح۔ اور جو گرانٹس والی ایجنسیز ہوتی ہیں بائی لیٹرل، جیسے یو ایس ایڈ ہوتی تھی، اب تو بند ہو گئی ہے پاکستان میں، اس کا بہت ہی کم ہو گیا ہے، یا یو کے ایڈ ہے، یا اور چھوٹی ناروے کی اور سویڈن کی، تو وہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ کتنے پیسے خرچ ہوئے، یعنی کہ وہ صحیح خرچ ہوئے، غلط خرچ ہوئے، وہ آپ نے وہ دکھانی ہوتی ہے کہ بس جی وہ پورا کام ہوا یا نہیں ہوا۔ تو یہ ایک بہت ہی فرسودہ قسم کا نظام وہ رائج ہے، اور یہ وہاں پر ہماری یہی خواہش تھی کہ ہم اس کو ٹھیک کریں۔ کچھ ایریاز میں تو امپرومنٹ بھی آئی، اور میں اس کا بھی آپ کو آج میں نے آپ کو ذرا نیگیٹو ایگزامپلس دی ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ کو تھوڑے پازیٹیو ایگزامپلس بھی دوں گا آگے بڑھ کر، لیکن یہ بھی کچھ ایسے معاملات تھے جہاں پر ہم نے کافی کام کیا۔ یہ جو میرا وقت تھا اسلام آباد میں، انہی امور کے اوپر ریسرچ، انہی کے اوپر پروجیکٹ ڈیزائن یا اور دیگر جو ہمارے کولیگز ہوتے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کر، اور حکومت کے ساتھ جو ہمارے کاؤنٹر پارٹس ہوتے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کر انہی امور کے اوپر گفتگو ہوتی تھی، کیسے ہم اس کو امپروو کریں، کیسے ہم اس کو افیکٹو اور ایفیشینٹ بنائیں۔ تو یہ جناب ہوتا تھا معاملہ۔ اب اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گا، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا اس چینل کو تو پلیز وہ بھی کیجیے، اور یہ ویڈیو آپ نے لائک ضرور کرنی ہے، لائک کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ اور لوگوں تک بھی یہ پہنچے۔ شکریہ۔